अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स बशमूल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भले ही ये कहते हों कि अलीमा खान का पीटीआई के मामलात से कोई लेना देना नहीं, मगर इमरान खान की कैद के बाद उनको लेकर जो शख्स सबसे ज़्यादा फाल सियासत कर रहा है वो अलीमा खान ही हैं। पीटीआई के अहदेदार सेंट्रल कमेटी या फिर पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकरात, मुज़ाहिमत और मुफाहमत के बारे में जो भी राय पेश करे, अलीमा खान का एक ही बयान उन सब पर पानी फेर देता है। एलानिया तौर पर बैरिस्टर गौहर की सियासी हैसियत को चैलेंज करने वाली अलीमा खान जब ये कह दें कि मुज़ाकरात की बात करने वाला इमरान खान का साथी ही नहीं, तो फिर भले ही पीटीआई के अहदेदार मुज़ाकरात या मीसाक़े जमहूरियत की बात करते रहें, अहमियत अलीमा खान के मौक़िफ़ को ही मिल रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपनी मुश्किलात और जिलावतनी के दौरान जिन लीडर्स के हाथ में कमान सौंपी, वो हिदायत तो अपनी लीडरशिप से ही लेते थे, मगर उन लीडर्स को अपनी जमात में सियासी तौर पर बेवक़्त नहीं होना पड़ता था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर की जिलावतनी के दौरान जावेद हाशमी और अमीन फ़हीम इसकी मिसालें हैं। मगर अलीमा खान पीटीआई के किसी भी ओहदेदार को सियासी खातिर में नहीं लाती, बल्कि बाज़ ओहदेदारों को तो उनकी खुशनुदी हासिल करना पड़ती है। खुद इमरान खान भी अलीमा खान के मशवरे और सियासी ख्वाहिशात को कितनी अहमियत दे रहे हैं, इसकी मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली की सूरत में हमारे सामने रही। कारकुनों की बात भी की जाए तो पीटीआई के कारकुन किसी के पैगाम को इमरान खान का पैगाम समझकर मान रहे हैं, वो अलीमा खान ही हैं। अगरचे अलीमा खान अडियाला के बाहर कोई बड़ा सियासी शो नहीं कर पा रही, एमएनएज और एमपीएस भी उनकी हिदायत पर बड़ी तादाद में कारकुनों को अडियाला के बाहर नहीं ला पा रहे, मगर इन हालात में जो चंद सौ कारकुन मंगल को अडियाला के बाहर पहुंचते हैं, क्या अलीमा खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इतनी ही तादाद में कारकुनों को इकट्ठा कर सकता है? इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान से एक सहाफ़ी ने यह सवाल भी किया कि वो खुद सियासत में क्यों नहीं आ रही, तो अलीमा खान ने इस सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सियासत में आना होगा। यूँ अलीमा खान पीटीआई और इसकी लीडरशिप की ये मौजूदा सूरत हाल इस सवाल को जन्म दे रही है कि इमरान खान अलीमा खान को बाकायदा पीटीआई की लीडरशिप क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त पीटीआई सिर्फ अपनी कमांड एंड कंट्रोल ही नहीं, बल्कि मुज़ाकरात, एहतजाज, मुफाहमत या मुज़ाहिमत को लेकर बुरी तरीके से कंफ्यूजन का शिकार है। ऐसे में इमरान खान एक हुक्म जारी करके अलीमा खान को पार्टी की कमान सौंप करके अपनी जमात को खलफशार से निजात नहीं दिला सकते। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई की मरकजी सियासत अलीमा खान की मरहून मिन्नत, मगर पार्टी की कमान दूसरों के सुपुर्द। क्यों बानी पीटीआई जानते बूझते पीटीआई की जमाती साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आमिर साहब, हम देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त सिंगल मोनोलिथिक एंटिटी नहीं है। मुख्तलिफ तरह के बयानिए आते हैं, कोई कहता है मुज़ाकरात करें, कोई मिसाक़े जमहूरियत की बात करता है, कोई मुज़ाहिमत की बात करता है, जलसा लाहौर हो या कराची हो, किस लीडर की माने किसकी ना माने, कब निकलें कब ना निकलें। अब सवाल यह है कि क्या एक हुक्मनामा दे के अगर अलीमा खान को वो जिम्मेदारी दे दी जाए जो कि मुस्तकिल खड़ी हैं खान साहब के साथ, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जो जमात के नुकसान पहुंच रहा है उससे बचा नहीं जा सकता? आयशा, ये एक प्रोवोकेटिव और कंटेंशियस मैं इसको कहूँगा ये इशू है। ये कोई बहुत सीधी सादी बात नहीं है। उसकी मैं आपको एक वजह बताऊँ कि इमरान खान ने अपनी सियासत करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनका एक मौक़िफ़ था उसको अपनी सियासत का सतून बनाए रखा कोई 20-25 बरस। इसलिए जब वो इक़्तिदार में आए तो उनसे तवक्को ये की जाती थी कि वो खा कुछ भी करें, लेकिन ऐसे किसी शख्स को अपने करीब भी नहीं आने देंगे जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम तो दूर की बात, उसके ऊपर करप्शन का शुबा तक हो, वो उसको अपने करीब भी नहीं आने देंगे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह ये बुशरा बीबी और फरा गोगी टाइप नाम जो हैं वो पाकिस्तान में सियासी बहस मुबाहिसे का वो एक बाकायदा हिस्सा बन गए, जो मेरी राय के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो ऐन मुमकिन है कि अब उनको ये लग रहा हो कि जिस तरह से वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बोला करते थे और उनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान या भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान के ऊपर ये होता था कि जी ये तो इन्होंने तो अपने घर के ग़ुलाम बना रखा है सियासत को, वो शायद वो इस तरह की तनकीद से अपने आप को बचाना चाह रहे हों। लेकिन उनकी ये जो मुसलसल खामोशी है इस मामले पे, ख़ास तौर पर जब इनके इख्तलाफात इतने खुल के सामने आ गए हैं और उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू इतने खुल के सामने आ गए हैं
کہ ایک مذاکرات کی بات کرنا ہی غلط سمجھ رہی ہیں خاتون, اور دوسرے جو پارٹی کے سو کالڈ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اب اتنا کھل کے آ گیا تو آئی تھنک اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ٹرکی پولیٹیکل ایشوز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں, اسی لیے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے ایک من پسند فوجی عہدیدار کو یہ کہہ دیا کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کی پولیٹیکل مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے, یہ کام میں کرنے کو تیار نہیں ہوں, میں ان کے منہ لگنے کو تیار نہیں ہوں. اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ جو باہر جھگڑا چل رہا ہے یا باہر جو انتشار اور کنفیوژن کی صورتحال ہے وہ اس میں دخل اندازی کرنا ہی نہ چاہتے ہوں. عامر صاحب اب قطع کلامی کی معذرت, آپ کی گفتگو سے 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں, ان کو ایڈریس کیجئے گا. کتنا آپ یہ بائی کرتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے نقطے پر سٹینڈ کیے ہوئے ہیں؟ کرپشن کا ذکر آپ نے کر دیا, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر ان کے ہر 4 سال بعد مختلف بیانیے ہیں, IMF کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو, US رول کے اوپر پوائنٹ آف ویو, ملکی سیاسی جماعتوں اور لیڈرشپ کے اوپر جو ان کا پوائنٹ آف ویو رہا, MQM سے لے کے آج اچکزئی صاحب تک آ جائیں, وہ کسی پہ نہیں کھڑے ہوئے. کتنا اس نقطے پر ڈٹے ہوئے ہیں, کیوں سٹینڈ نہیں لے لیتے اگر ان کو لگتا ہے کہ سب کو چیئرمین بیرسٹر گوہر کو سننا چاہیے؟ تیسرا, کیا مستقبل کے لیے کچھ بچا رہے ہیں کہ سبھی کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے اور کوئی نہ کوئی سیاسی سہولت یا پھر کامیاب مذاکرات کے لیے سارے فرنٹس اوپن رہیں؟ میں نے اسی لیے عائشہ اس بات کا ذکر کیا کہ شاید وہ دانستہ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی کوئی سیاست میں الجھاؤ آتا تھا تو وہ اپنے فوجی دوستوں کی طرف دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو آپ سولو کریں, میں اس معاملے کے اندر نہیں پڑنا چاہتا. اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ شاید اب بھی ان کی یہی سوچ ہو, اور یہ ممکن ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے ان کو اندازہ نہ ہو کہ ان کی پارٹی کو جو ہے وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کی نظر میں ان کی پارٹی کی کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ خود کو ایک کلٹ لیڈر کے طور پہ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو بلڈ کیا ہے اپنے نام اور اپنی ذات کے نام کے آس پاس, جو کہ ان کی ایک کیریکٹر کا حصہ ہے عائشہ, وہ یہ نہیں کہ ان کی سیاست اس طرز کی ہے. اگر آپ 92 کے ورلڈ کپ کا میں بریفلی ذکر کروں تو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو مبارکباد نہیں دی, انہوں نے اپنی ٹیم کی کاوشوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے گی, انہوں نے کہا نہیں یہ ورلڈ کپ کی جیت جو ہے یہ مجھے کینسر ہاسپٹل بنانے میں میری بڑی مددگار ثابت ہوگی. تو وہ ایک بہت ہی سیلف فوکسڈ قسم کے آدمی ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو پارٹی سٹرکچر اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے جب جلا وطنی میں رہے یا دور ہونا پڑا اپنی جماعت سے, کمان بااعتماد لوگوں کو سونپی اور پھر ان کا ایک سے بھی رہی اپنی جماعت کے اندر. مگر عمران خان اپنی ہی بہن کو, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خان کو لوگ سن رہے ہیں یا وہ جہاں کھڑی ہوتی ہیں تو چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ کیا محض موروثی سیاست کی سیاسی تہمت سے بچنے کے لیے یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال, میرے خیال میں اور وجوہات ہیں, لیکن بہرحال جو علیمہ خان کا جو ایک سٹیچر ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا نظر آ رہا ہے, وہ سامنے نظر آتی ہیں ان کی بات وغیرہ, اس کو ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ایک تو یہ ہے کہ when the cat is away the mice play, یہ تو بنیادی بات ہے. اب آپ اسی لیے PTI کے اندر مختلف دھڑے نظر آتے ہیں, مختلف حصے ہیں, اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, اور علیمہ خان اس میں سب سے پرومیننٹ نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی بہن ہے. دوسری بات, ہمارے معاشرے کے اندر 2 ایسی کریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات تو نہیں میں بولوں گا, لیکن ایسی روشیں ہیں جو کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست کا بھی حصہ بن جاتی ہیں. پہلی بات ہے شخصیت پرستی, کہ یا تو لیڈر ہمارے پاس سامنے کھڑا ہو اور ہم اس کے آگے بس لیٹنے کی کسر تک بات چھوڑ دیں, ورنہ جھک جائیں اس کے آگے, اور اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کا کوئی بچہ, کوئی بیٹا, کوئی بیوی, کوئی بھائی. یہی آپ نے بشرا بی بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھا, کون سی بڑی سیاستدان ہے بشرا بی بی, لیکن کس طریقے سے ایک ہائپ ملا. اسی طریقے سے علیمہ خان کا ہائپ ہے کیونکہ بہن ہے, کلوزسٹ ٹو دی سو کالڈ مرشدیہ بانی, جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے ان کے پیچھے گروید ہیں. اچھا, تو اس لیے ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری موقع پرستی, یعنی وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ, یہیں سے رستہ نکلے گا اپنی ایمیننس کا, اپنی پہچان کا. بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ کے اپنی پہچان بنا پائے. اب بہت سارے لوگ جو عمران خان چونکہ اویلیبل نہیں ہے تو علیمہ خان کے ساتھ مل کے اپنی پہچان بنا رہے ہیں. میری نظر میں PTI کے اس وقت 3 جزیات ہیں, 3 حصے بن چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور جس کا بھی کنٹرول سوشل میڈیا پہ ہے, سوشل میڈیا کی ٹیم جو کہ باہر بیٹھ کے ایک لگتا ہے کہ جیسے پالیسی ڈرائیو کر رہی ہے, پالیسی بناتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے ہیں جو کہ پولیٹیکل ہیں, سیاسی سوچ والے, جو کہ آپ کو نظر آئیں گے
شاید جو کسی سینٹرل جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ کسی پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوں گے، کسی سینٹرل کمیٹی کا یا کسی اور چیز کا. ان کو سب کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ان کو دور دور کر دیا جاتا ہے. اور تیسرے وہ جو کہ پاپولسٹ ہیں. پاپولسٹ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں کے اندر کتنے لوگ کس طریقے سے اپنا نام بنا پائے. کوئی اسپوکس مین ہے، کوئی ادھر سے بولتا ہے، کوئی وہاں سے بولتا ہے. یہ نئے چہرے ہیں، ان نئے چہروں نے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا. تو علیمہ خان کے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کا بڑی حد تک اس پہ اثر ہے اثر اس کا. اور دوسرا جو پاپولسٹ ہیں وہ اس کے گرد ملے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں علیمہ خان کا جو اسٹیچر ہے یا جو پورٹ فولیو تھوڑا سا ہائر نظر آتا ہے کمپیئر ٹو ریسٹ. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بیچارے. اچھا، اب عمران خان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے اس وقت، چاہے وہ جیل میں ہے، جو کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، کہ پارٹی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے. کوئی مجھ سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا ہے اس ملک کے اندر، میری پارٹی کے اندر. نہیں، اس نے بہن سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ بہن پولیٹیکل نہیں ہے. اس کو یہ یقین ہے کہ پولیٹیکل نہیں ہے اس وقت اس کی حد تک. اچھا، اس کو یہ نہیں پتا، وہ تو باہر تو نہیں دیکھ پاتا، وہ اندر جب کوئی جائے گا اس کے کان میں بولے گا بھائی جان یا عمران خان، وہ اصل میں آپ کو جو فلانا نا گنڈا پور وہ بہت زیادہ چڑھ کے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہٹا دو. اچھا، سملرلی اور کسی کو مربت جو ہے وہ بہت اونچا جا رہا ہے، چل اڑ رہا ہے، اس کو ہٹا دو. اس کو پتا نہیں ہے کہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، لیکن کسی کو ٹرسٹ کرنے کے بجائے وہ علیمہ خان کو ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تو مجھے سچی بتا رہی. اس کے خوف کے اوپر پلے کر کے اس قسم کی مینیپولیشن اور یہ سارا کچھ جو چیلنج چل رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے نہ اس پارٹی کے اندر کوئی پالیسی بن پاتی ہے اس وقت. پی ٹی آئی سیاسی طور پر جمود کا شکار ہے. ٹھیک، صرف عمران خان کی ذات ہے اور اس کے نیچے کوئی تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. تنظیم کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو بالکل کوئی سیاسی ڈائریکشن، سیاسی حرکت، سیاسی ڈائنامکس کچھ بھی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی. ایک خود سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سڑک گرمانا پالیٹکس ہے. صرف وہ پالیٹکس نہیں، وہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. سیاست کو طور پر اپنی سوچ کو جب آپ کسی شکل میں لے کے آتے ہیں اس کو پالیسی کہتے ہیں، اور وہ بنانے والا پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا کی بھی سیاست کی بڑی حقیقت ہے کہ پارٹی لیڈرز کے بااعتماد ساتھی بھی جن کو ذمہ داری دے دی جائے وہ بھی وقتی طور پر یا اس وقت پر سیاسی مفادات کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان کسی کو جماعت کی وہ ذمہ داری مکمل طور پر دے کر نہ بیانیہ حوالے کر رہے ہیں، مگر بہن، بیٹی یا گھر کی کوئی خاتون ہے یا کوئی اور ہے تو وہ اس کو ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دے دی جاتی ہے ذمہ داری. عمران خان اپنی بہن پر بھروسہ تو کر رہے ہیں، بات ان کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، باہر وہ سب کچھ سنبھال رہی ہیں، ان کے کہنے پر لوگ لگ بھی رہے ہیں اور اپنے عہدوں سے اتر بھی رہے ہیں، مگر باقاعدہ سیاسی کردار کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے کوئی خوف ہے، کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، یا جو سب سے اوپر عامر صاحب نے بات کی تھی کہ کسی کا بھی کچھ نہیں ہے، صرف سب کچھ عمران خان کا ہے، وہیں سے شروع اور وہیں پر ختم ہے؟ بات تو یہی ہے کہ سبھی کچھ عمران خان کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اس میں کسی اور لیڈر کی گنجائش، ویسے بھی جو لاجک ہے پی ٹی آئی کی، دیکھیے اس میں یہ ایک شخصی جسے کہنا چاہیے ایک گروہ ہے جو کہ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، کوئی عجوبہ بھی نہیں ہے. پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ان کی پارٹیاں انہی کے گرد گھومتی ہیں، انہی کی بات، انہی کی شخصیت، انہی کے کہے ہوئے الفاظ اور انہی کی پالیسی جو ہے اس کے گرد وہ پوری کی پوری کلامی کی معذرت رضا صاحب، تو پھر وہ کیسے لیڈر ہیں؟ کیا طویل العمر جماعت نہیں اپنی دیکھ رہے؟ کیونکہ آرگنائزیشنل سٹرکچر سے لے کے جب میں کہہ رہی ہوں کوئی ایک بیانیہ یا ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جماعت کا، تو یہ تو جماعت کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ شاید پھر ان کو خود اس کو ترتیب دینا مشکل ہو جائے یا اس کی ایگزسٹنس خود ان کے لیے مشکل ہو جائے. دیکھیے میرے خیال سے ان کو بھی اس چیز کا ادراک تو ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تلک جو ہے کسی کو یہ پاور نہیں دی. دیکھیے اس میں 3-4 عوامل ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ آڑے آتا ہے. جیسے پہلے کہا گیا، انہوں نے پوری عمر جو ہے موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کی مخالفت کی ہے، اور اس کو کرپشن کی ایک فارم جو ہے وہ کہہ کر لوگوں میں اس کی ترویج کی ہے. اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس بڑی غلط ہے، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو آگے نہیں آنا چاہیے. تو ایک تو وہ اس کے اسیر ہیں. اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں یا بدلاؤ لے کے آتے ہیں تو پھر ان کی اپنی جو پورا نیریٹو رائے اس کو ایک ٹھیس لگتی ہے. دوسرا پرابلم یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان میں ہوا ہے پہلے بھی کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں. مختلف جو غیر سیاسی
قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں پارٹی جائے اور اس سے وہ ساز باز کر لے اور ڈیل کر لے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو حیات تھی تو ہر وقت یہ بات ہوتی تھی کہ مخدوم امین فہیم جو ہے وہ کیوں نہیں پارٹی سنبھالتے, وہ کیوں نہیں وزیر اعظم بن جاتے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت بھی نہیں کیا جاتا. یہ لیڈرز کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ کروائی گئی ہے, کبھی تو آرگینک ہوتی ہے, کبھی اس کو انجینئر بھی کیا جاتا ہے. تیسرا اس میں فیکٹر یہ کہ خود عمران خان کی اس وقت جو سچویشن ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی اور کے ہاتھ میں پارٹی جاتی ہے اور وہ سارے مذاکرات کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ گنڈا پور ہوں یا آفریدی ہوں یا ان کی بہن علیمہ خان ہو یا بیرسٹر گوہر ہوں, تو پھر عمران خان کی رہائی جو ہے اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ایک چپکلش اور ٹکراؤ ہوا ہے وہ اس کا تو سب بھول جائیں گے, تو وہ اور -1 والا کام ہو جائے گا. تو وہ اس چیز سے بھی باخبر ہیں, اسی وجہ سے وہ کہیں آگے نہیں جانے دیتے. دیکھیے نا, ابھی تو آپ علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہی ہیں, اس سے قبل تو ہم یہ کئی بار سوال اٹھاتے رہے کہ آخر بیرسٹر گوہر کو کیوں نہیں وہ بااختیار بناتے. بیرسٹر گوہر ایک بہت معقول سیاسی شخصیت ہیں, ان کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے اور وہ ایک سیاسی پریگمیٹک طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے اوپر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہنے کو تو برائے نام چیئرمین ہیں لیکن پاورز ان کی ندارت ہیں, یعنی کہ کوئی اور جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور فائنلی اس میں ایک اور مسئلہ جو آ چکا ہے, دیکھیے یہ بات اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ خود اب عمران خان جو ہے وہ یرغمال ہو چکے ہیں, جو ان کی اپنا بیانیہ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی پارٹی اور ان کے فالوورز, خصوصاً جو ہارڈ لائن فالوورز کا جو بیانیہ ہے وہ ٹکراؤ, مزاحمت, انقلاب کا بیانیہ ہے. اب وہ اچھی بات ہے, وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی جو پوائنٹس ہیں یا اہداف ہیں ان کا ذکر کریں, لیکن پھر پارٹی کی تنظیم کے بغیر اور گراؤنڈ پہ سٹرکچر کے بغیر وہ انقلاب آ نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پارٹی جو ہے ایک کارنر میں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے. وہ انقلاب درکار ہی نہ ہو. رضا رومی صاحب آگے بڑھیں گے. زیغم صاحب, یہ سب نے اوپر علیمہ خان کے کردار پر بات تو کی ہے اور وہ دکھائی بھی دے رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاست ہے سنی صرف علیمہ صاحبہ کی جا رہی ہے باہر. ایک سازشی مفروضہ ہے جس پر بہت زیادہ گفتگو بھی ہوتی ہے اور بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں. ایک طرف علیمہ خان کا مزاحمتی کردار ہے تو دوسری طرف مقدمات ہونے کے باوجود وہ گرفتار نہیں ہوتی. بشرا بی بی ضرور گرفتار ہوئی جب بھی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے. سہیل آفریدی ہو یا اور جماعت کے لیڈر ہوں, اسد قیصر صاحب ہوں, جس نے بھی کہیں ریڈ لائن کراس کی ہے, تو ان کا کردار اس کے باوجود کہ بار بار گرفتاری کے وارنٹ ہوتے ہیں, وہ خود کہتی ہیں کہ گرفتار کرو, جو کر سکتے ہو کر لو, پر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے. جو سپیس ان کے پاس موجود ہے کیا وہ صرف علیمہ خان صاحبہ کے لیے ہی ہے؟ عائشہ, اگر آپ پی ٹی آئی میں ہوتی نا اور آپ نے یہ سازشی بیانیہ دہرایا ہوتا تو اب تک آپ کا عہدہ لیا جا چکا ہوتا اور وزارت اعلیٰ کو چھوڑ کر آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھی ہوتی. سازشی تھیریاں تو سازشی تھیریاں ہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی نے بیرسٹر گوہر کو ایک جگت لگائی تھی, اور جگت یہ تھی کہ دیکھو اس کو اگر پٹاخہ بھی ہو تو ڈر جاتا ہے, یہ اتنا شریف آدمی ہے. اور یہ وہ بات کہہ رہے تھے پاکستان کی سب سے دبنگ پارٹی, انقلابی پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں. دیکھیں یہ ہوتا ہے کیرزمیٹک لیڈرز پیراڈاکس, کرشماتی رہنما کا آپ تضاد کہہ لیجئے, کہ کمزور, عبوری, غیر فیصلہ کن قیادت لانی ہے مکمل کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے. چاہے جیل میں ہیں اس وقت بھی مکمل کنٹرول رکھنا ہے. پیرلل سینٹرز بنانے, ایک ہی وقت میں پارٹی میں پیرلل سینٹرز آف پاور موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ تنظیمی ڈھانچہ نہ بنانے کی, انتہائی کمزور تنظیمی ڈھانچہ بنانے کی, پیرلل سینٹرز بنانے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ذہن میں جو پارٹی کا تصور ہے وہ ایک تحریک کا تصور ہے, وہ ایک تنظیم کا نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود تحریک ہیں اور پارٹی اس تحریک کو آگے لے جانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایک ایسی مکمل طور پر ایک سٹرکچر نہیں ہے, ایک وجود نہیں ہے جو از خود بھی چل سکے, اور اگر بنے گی تو پھر اس کے نتیجے میں کسی نہ قسم کی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے.
اور انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ تو ابھی بہت دور ہے. ایسے مرحلے جب علیمہ خان باقاعدہ عمران خان کی جگہ سنبھالیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو یہ تو موروثی نظام کو خود پارٹی لے کر آ گئی ہے. وہ مرحلہ تو اس وقت آئے گا جب عمران خان سامنے نہیں ہوں گے, اللہ ان کو زندگی دے. اس وقت تو یہ ان کا اپنا ایک پلان ہے جس کے تحت انہیں پارٹی قیادت کی بھی ضرورت ہے کہ پارٹی قیادت سٹریٹ کو بھی سنبھالے, پارلیمان کو بھی سنبھالے, عدالت کو بھی سنبھالے. یہ سب کام علیمہ خان نہیں کر سکتی, اور انہیں ایک ٹرسٹڈ فیملی وائس کی بھی ضرورت ہے. ایک ایسی آواز کی ضرورت ہے جو ان کی آواز بن کر, جو ان کا پیغام ہے, ان کا میسج ہے, اس کو وہ پارٹی کو بھی پہنچائے, میڈیا کو بھی پہنچائے. اور جب پارٹی میں وہ آواز پہنچے تو پھر پارٹی میں اس آواز کے بارے میں تفریق نہ ہو, پھر دو رائے نہ ہو, اور وہ جو ٹرسٹ ہے, وہ جو اعتماد ہے, وہ حاصل ہے علیمہ خان. مگر زیغم صاحب جتنے فرنٹس ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, جتنے فرنٹس ہیں اتنی آوازیں ہیں, پھر تو یہ سیاسی فائدہ دیں گی یا نقصان دیں گی؟ مسئلہ تو کوئی بھی حل نہیں ہو رہا, وہ کوئی بھی فرنٹ ہو چاہے. ان سب آوازوں کو جب بند کرنا ہوتا ہے, شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے, تو علیمہ خان دیتی ہیں. کیونکہ علیمہ خان جب یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے, تو پوری قیادت کے خلاف عوام جو ان کے جو ورکر ہیں, ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ متحد ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا ان کے پیچھے ہے, کارکن ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ عمران خان کی آواز ہے. اس کے بعد جب وہ کہہ دیتی ہیں عمران خان کے بہاف پہ کوئی بات, تو اس کے بعد کسی کا بچنا محال ہو جاتا ہے, پھر آگے پیچھے ہو کے سروائیو ہونا محال ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ عمران خان کے جو ان کی پالیسی ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کا نظریہ کہہ لیں, جو پارٹی کی زبان میں, اس سے مکمل اتفاق کرتی ہیں. وہ وہی سوچتی ہیں جو عمران خان سوچتے ہیں. ایک دوسری بات ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے لوگ جب عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنے مرضی کا پیغام بھی لاتے ہیں. تو یہ ٹرسٹ کی بات ہے. ایسا ٹرسٹ کسی اور کو پارٹی میں حاصل نہیں ہے, اور عمران خان کو بھی نہیں ہے. شاید اگر بشرا بی بی باہر ہوتی تو پھر بات مختلف ہوتی, کیونکہ جب بشرا بی بی باہر تھیں پچھلی دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان دھندلائی ہوئی تھی. پارٹی کی قیادت وہ کر رہی تھی, لیڈرشپ ان کے پاس تھی. نومبر 2024 کی جو فائنل کال تھی, اس کی قیادت ان کے پاس تھی. تو جب تک وہ اندر ہیں تو اس وقت تک علیمہ خان ہی عمران خان کی آواز ہیں. تو اس کی جو وجہ, ان کی طاقت کی جو وجہ ہے, وہ اعتماد ہے جو عمران خان کو حاصل ہے ان پر, اور ان کو عمران خان پہ ہے. عمران خان تک جو ان کی رسائی ہے, جو ذاتی قربت ہے, یہ سب وجوہات ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست میں کسی بھی عہدے پر بھاری ہیں. تو کہا جا سکتا ہے جتنے بیانیے اس اندر موجود ہیں اور جو جماعت کی تنظیم کو نقصان ہے, وہ خواہش پر اور ضرورت کے تحت ہی بانی پی ٹی آئی رکھے ہوئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پنجاب میں اسپتال عملے کے لیے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں. یہ کیا ہے, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں پیرامیڈیکل سٹاف بشمول نرسز, وارڈ بوائز, فارمیسی اور سیکیورٹی عملے کے لیے باڈی کیمرے لازمی قرار دے دیے ہیں, جس نے صحت کے شعبے میں نئی اور سنجیدہ بحث کو جنم دیا ہے. اسپتال جہاں مریض جسمانی اور ذہنی طور پر سب سے زیادہ کمزور حالت میں ہوتے ہیں, وہاں ہر لمحے آڈیو ویڈیو نگرانی کا تصور بنیادی حقوق اور پرائیویسی پر براہ راست حملے کے مترادف ہے. حکومتی موقف کے مطابق یہ اقدام شکایات, بدعنوانی اور عملے کے نامناسب رویے جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن یہ سوال اہم ہے کہ کیا وائرل ویڈیوز اور عوامی شکایات کے رد عمل میں بننے والی پالیسیز کسی نظام کو پائیدار بنیادوں پر بہتر بنا سکتی ہیں؟ طبی ماہرین, ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے کسی بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی. ان کے مطابق باڈی کیمز نہ صرف مریضوں کی پرائیویسی, طبی رازداری اور عزت نفس کے خلاف ہیں, بلکہ عملی طور پر ناقابل عمل بھی ہیں. اہم سوال یہ بھی ہے کہ ان ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل حساس فوٹیج کو کون, کہاں, کیسے محفوظ کرے گا, کون دیکھے گا اور کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ یہ ڈیٹا لیک نہیں ہوگا. دنیا بھر میں جہاں اسپتالوں میں باڈی کیمز کا استعمال ہوا بھی ہے, وہ محدود پیمانے پر اور زیادہ تر سیکیورٹی عملے تک رہا ہے, نہ کہ پورے کے پورے طبی نظام کو نگرانی میں لینے کے لیے. صحت جیسے حساس شعبے میں اصلاحات سوشل میڈیا کے دباؤ اور فوری عوامی رد عمل کے تحت نہیں, بلکہ جامع مشاورت, واضح قانونی فریم ورک اور انسانی وقار کو مرکز میں رکھ کر کی جاتی ہیں.
اسپتالوں میں شکایات کے مؤثر ازالے کے لیے نظام کو فعال بنانا، پیشنٹ ایڈوکیٹس کی تعیناتی، عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کی کوریج میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سپروائزری راؤنڈز اور بدسلوکی یا غفلت کی صورت میں فوری اور شفاف تادیبی کارروائیاں وہ راستے ہیں جو باڈی کیمز کے بغیر بھی نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ نگہداشت کرنے والوں کو چلتے پھرتے ریکارڈنگ آلات میں تبدیل کرنے کے بجائے اعتماد، جواب دہی پر مبنی اصلاحات سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا پنجاب حکومت بہتر طور اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ سوال اس طرح سے، پنجاب میں اسپتال عملے کے لیے باڈی کیمرے لازمی کرنے کا فیصلہ، طبی ماہرین اور تنظیموں کی مخالفت، نظام صحت کی بہتری کا قدم یا مریضوں کی عزت نفس اور پرائیویسی پر حملہ۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں ایسے مشورے اس لیے دیے جاتے ہیں، کیا واقعی اتنا صائب مشورہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے؟ دیکھیے، آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ بہتر تربیت اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ادارہ جاتی جو ہوتی ہے انٹرنل، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی سرویلنس کے الگ مسائل بھی بن جاتے ہیں، مگر آپ یہ نہ بھولیے کہ دنیا بھر کی مختلف جو ممالک ہیں اور ان میں مختلف جو ادارے اور سروسز ہیں، وہاں پر اب یہ ٹیکنالوجیز جو ہے ان کو متعارف کروایا گیا ہے۔ مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں، شمالی امریکہ میں اور کچھ یورپی ممالک میں بھی باڈی کیمز جو ہے پولیس بھی استعمال کرتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اکثر شکایات آتی ہیں پولیس کی ایکسیسز کی یا ان کے بیجا اور غلط رویے کی، اس سے وہ جو ہے ایک طرح سے وہ ایک چیک ایکٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایک تو ایبسنٹیزم کا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ شو کرتی ہے۔ رضا رومی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مگر جیسے آپ نے مثال میں بھی کہا کہ پھر سیکیورٹی گارڈز ہیں یا ایبسنٹیزم ہے تو آپ سی سی ٹی وی کیمراز کو بڑھا سکتے ہیں، مگر وارڈ بوائز، نرسز یا ہیلپنگ سٹاف جنہوں نے کسی کو فزیکلی ہیلپ کرنا ہے، ایموشنلی ہیلپ کرنا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اسپتالوں میں ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں، خواتین، بچے، ان کی پرائیویسی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو باڈی کیمز لگائے جائیں؟ نہیں، میرے خیال سے وہ شاید مسئلہ ہوگا، پرائیویسی کے بھی ایشوز آئیں گے، اور جو حقوق ہوتے ہیں مریضوں کے اور ویسے بھی شہریوں کے، وہ اس کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے عائشہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اہم معاملات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، یہ پبلک ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا، لیکن در حقیقت صوبائی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں، وہاں پر اس کے اوپر بھرپور ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان تمام معاملات کے اوپر، اور پھر ایک فیصلہ ہونا چاہیے جو مفاد عامہ میں ہو۔ اب یہ جو جس طرح کا ایگزیکٹو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے صوبوں کے لیول کے اوپر، وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال سے پنجاب حکومت کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایک براڈ پبلک ڈیبیٹ کروانی چاہیے۔ جی درست ہے۔ سیغم صاحب، اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، عملہ ناکافی، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی مسائل، کیا باڈی کیم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ ایون آج میں پڑھ رہی تھی پیپر میں، یا لاہور میں میو اسپتال جو ہے وہاں پر سٹاف اور ادویات کی کمی ہے، زیادہ پرائرٹی تو ان مسائل کی ہونی چاہیے۔ یہ جو طریقہ نکالا جا رہا ہے وائبل ہے؟ دیکھیے، دس از ونٹیج پی ایم ایل این، اصلی تو سچی مسلم لیگ نواز۔ جہاں غلیل چلانی ہے وہاں توپ چلا دو، جہاں توپ چلانی ہے وہ ایٹم بم مار دو۔ ہم سب پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانتے ہیں بہترین سروس اور کیئر ملتی ہے، تو کیا وہاں باڈی کیم کسی نے لگائے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جو اونر ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ خود بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے مانیٹرنگ کا ایک باقاعدہ نظام چلایا ہوا ہے۔ آج کل کے جو ادارے ہیں دنیا بھر میں، وہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ ایفیکٹو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے سسٹم پہ چلتے ہیں، اور وہ موجود ہیں، بنے بنائے موجود ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں، ایفیکٹو چلتے ہیں۔ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ چلتے ہیں چھاپوں کے نظام پہ کہ افسر صاحب چھاپے مار رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں چھاپوں میں، 19ویں صدی کا نظام ہے۔ یا آپ ٹیکنالوجی پر جب جمپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جمپ کرتے ہیں کہ جس سے ٹیکنالوجی فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ جو باڈی کیم کا کام ہے، اس کا مقصد ہے تحفظ دینا، یقینی بنانا کہ تحفظ خود جو ورکر ہے، جو سرکار کا ورکر ہے، ادارے کا ورکر ہے، اس کو بھی حاصل ہو، جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کو بھی حاصل ہو۔ اس کی بہترین مثال ہے پولیسنگ، جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب ہسپتال میں بھی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں, گارڈز کو ضرورت ہو سکتی ہے, کچھ اور ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں, لیکن تمام ہیلتھ ورکرز کو جو ولنریبل پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ہم سب ہسپتال جاتے ہیں, ہم سب سے اپنے کمزور لمحے ہماری زندگی کے وہ ہوتے ہیں جب ہم یا ہمارے عزیز ہسپتالوں میں ہوتے ہیں, اس وقت ہم دکھ میں ہوتے ہیں, ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے بالکل ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے. تو اگر وہ لمحے, اگر وہ ہماری پرائیویٹ سپیسز جب ہم فزیکلی ایموشنلی ولنریبل ہیں, اگر وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کا پورا جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب پہ فروخت ہو رہا ہے, تو یہ نادرا سے بڑا ہوگا. یہ مجھے بتائیے چیچا وطنی کا ہسپتال جو ہے وہ نادرا سے زیادہ بہتر ڈیٹا سنبھال لے گا. کیا اس کا شک ہے کہ وہاں کسی خاتون کی جو ویڈیو ہے وہ ڈارک ویب تو کیا سوشل میڈیا پر نہیں چل رہی ہوگی؟ تو اتنی جلدی اتنی بڑی جمپ نہیں لینا چاہیے. ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی خواہش بہت اچھی ہے, میرا خیال ہے مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس طرح ٹیکنالوجی کو لے کر چلنا چاہیے کہ وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہیں اور ہمارے جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں. درست. ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب, کیا ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل حساس فوٹیجز سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی؟ کیا یہ تجربہ درست ہے جو کہ پنجاب حکومت سوچ رہی ہے, یا زیادہ پائیدار اور مؤثر حل نکالے جانے چاہیے؟ عائشہ دیکھیں, ایک تو ہم جہاں پہ سیف سٹی کے ریکارڈ محفوظ نہیں ہے, جہاں سیف سٹی کے کیمرے محفوظ نہیں ہیں, اس کا ریکارڈ اور اس کو کتنی آسانی سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ باڈی کیم والے کہاں پہ رکھ پائیں گے ہم؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا پبلک کا انٹریکشن ہے سرکار کے ساتھ, اور جہاں سرکار کی پاسبلٹی ہے کہ وہ زیادتی کرے گی کسی شکل میں عام پبلک کے ساتھ, عام آدمی کے ساتھ, تو وہاں پہ باڈی کیم نظر آتا ہے, جو کہ پولیس کا مثال دی گئی ہے آپ کو, جو بہت جہاں پہ دنیا بھر میں زیادہ کامن ہے کہ اگر استعمال کرنے تو وہاں پہ کرو تاکہ کسی شہری کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن چیز ہے کہ ایک ایسے حساس معاملے میں جہاں پر کہ کہا گیا, جس طریقے سے بتایا گیا, جہاں پر آپ کا ایک بہت ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے ڈاکٹر کے ساتھ, پھر ایک بچے, خواتین اور باقی, تو یہ بہت حساسیت کا معاملہ ہے. اس کو باڈی کیم کے ذریعے بالکل سرے عام دنیا کے آگے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط, اس لحاظ سے غلط چیز ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم باڈی کیم لگائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنلی ہم اپنی کوئی لوگوں کو اپنے نظام کو تیار نہیں کر پائے. اس کا ہم نظام نہیں بنا سکتے, ہم فیل ہو گئے, نظام اب سے نہیں بن سکتا. بس اب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ہر وقت کا ایک جبر رہنا چاہیے. ان کو اس طریقے سے قابو کرو کہ وہ نوکری پہ آتا ہے, کیا وہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے, وہ دوائیاں چوری تو نہیں کرتا, وہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں لے جاتا, یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا. یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ ہم شور نہیں ہیں معاشرے کے طور پہ کہ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے بدقسمتی سے ہمیں وہاں پہ ایک ڈنڈے والا بندہ کھڑا کرنا پڑ گیا, جو کہ, اور پھر اس کے بعد باڈی کیم آپ نے لگا تو لیا ڈاکٹروں نے, یہ اسپتال کے کس کمرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا, کس طریقے سے جائے گا, کس کو پتا ہوگا کہ وہ باڈی کیم جو دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. یعنی جو کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ باڈی کیم ہی غائب ہو گیا, اور ڈاکٹر کو ہی آگے پیچھے لوگ غائب کر جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, یہ کام نہیں کر پائے گا, یہ افیکٹولی جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اس سے بہتر ہے کہ نظام کی تشکیل, پروفیشنل ایتھکس, ڈاکٹروں کو احساس دلانا, جو کہ میرا خیال بہت زیادہ عام طور پہ ڈاکٹرز کو احساس ہے اس چیز کا کہ وہ, پھر فائنل ایک چیز, پنجاب ڈاکٹرز یہ جو ہے نا ہمارے ینگ ڈاکٹرز, اس کے ساتھ کوئی ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے پنجاب کا. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو چیز سینسٹیوٹیز آپ خام میں ایک مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں نہ کچھ ہوتے ہوئے, میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی گورننس کے معاملات کے اندر بھی, تو اس کو دوبارہ سوچ لینے کے لیے بہتری ہے. عامر صاحب, عملے کے کام کرنے کی آزادی, ہم پیشنٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں اسپتال میں, وہیں عملے کے کام کرنے کی آزادی اور اس کا اعتماد کہ اس پر اتنا ڈسٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لے کے پھرے, وہ کتنا ہیلپ فل ہوگا کہ اگر وہ کیمرے کے ساتھ موو کر رہا ہے, اور کتنا آسان ہے ہزاروں کی تعداد میں نرسز, وارڈ بوائز, فارمیسیز, سیکورٹی, سب کو یہ کیمراز لگائے جائیں, پھر وہ ٹرینڈ بھی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ افیکٹولی اس کا کوئی حل بھی مل سکے گا کہ یہ نتیجہ خیز ہو. عائشہ, یہ ساری جو آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی, یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں امپلیمنٹیشن میں, جو لاجسٹیکل چیلنجز حکومت فیس کر سکتی ہے, یہ وہ ہیں. میں تھوڑی سی بات ذرا اس پرنسپل پہ کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے عائشہ کہ آج کل پنجاب کی سی ایم صاحبہ کو ایک انگریزی کی کہاوت بہت یاد آ رہی ہوگی کہ روڈ ٹو ہیل کہتے ہیں از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. مجھے اس بات کا یقین ہے عائشہ کہ ان کی نیت بہت اچھی ہے,
وہ انہوں نے قبضہ مافیا کو ختم کرنے کے لیے جو پراپرٹی آرڈیننس بھی جاری کیا اس کے پیچھے بہت ہی بہترین ایک نیت تھی اور لوگ عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ نظر آتا تھا. اسی طرح سے اگر وہ یہ بھی بات کر رہی ہیں تو شاید ان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ ان کی انسینسٹیوٹی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اسپیشلی صحت کے شعبے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بات بتاؤں. میرا بچہ انگلینڈ میں آئی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی نظر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو اینک لگے گی، 2 دن بعد میں پرسکرپشن آپ کو جاری کر دوں گی. 2 دن بعد میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی آج میں کس وقت آ جاؤں آپ سے پرسکرپشن لینے کے لیے؟ تو 2 منٹ انہوں نے ریکارڈ چیک کرنے کے بعد مجھے کہنے لگیں کہ آئی ایم سوری مسٹر خان، وہ آپ کا بچہ پچھلے مہینے 17 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کی کسی قسم کی میڈیکل انفارمیشن جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر میں کسی اور کو نہیں بتا سکتی. میں نے ہنس کے اسے کہا، میں نے کہا میں اس کا باپ، اس نے کہا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ کچھ اصول ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر رائج ہیں، اور اگر آپ ان اصولوں سے ہٹنا بھی چاہیں تو رضا رومی کی بات 100% صحیح تھی کہ کم از کم مشاورت تو کریں، کم از کم پبلک ڈیبیٹ تو کریں. اس میں پھر اگر پرنسپل میں خامیاں ہیں تو وہ بھی نظر آ جائیں گی، اور اگر امپلیمنٹیشنل چیلنجز ہیں تو وہ بھی آپ نظر آ جائیں گے. تو یہ خاموشی سے حکومت نہیں ہوتی ہے عائشہ، اس کو پبلک ڈیبیٹ کے ذریعے کیا جانا چاہیے. درست ہو گیا، مشاورت کر کے اور اچھے فیصلے بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں اور عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.